अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ चुकी है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और आज साइफ़र केस के हवाले से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफ़र केस को उड़ाकर बाहर किया, वो सब कुछ भी आपने अपनी आंखों से देखा। तो आज हम सबसे अहम खबर के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला जारी करना था। याद रहे पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये कल हुक्म दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर तक ये फैसला सुनाए ताकि इसके नतीजे में जो भी मामलात हों उसको आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सके। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट करने के हवाले से फैसला सुना दिया है। याद रहे तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 20 दिनों के अंदर पार्टी के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया था, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात करवाए। जिसके बाद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गौहर खान को चेयरमैन के ओहदे पर इलेक्शन लड़ने का हुक्म दिया, जिसके बाद वो उस सीट के ऊपर कामयाब हुए और अब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो हैं गौहर खान। तो बहरहाल आज जिस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे वो है इलेक्शन कमीशन का फैसला। तो ऐन तवक्को के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त तक की खबरों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। अब इसके पीछे सूरत हाल कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करने का हुक्म दिया गया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने 20 दिनों के अंदर अंदर पार्टी के अंदर इंतखाबात करवाए और अपने तमाम ओहदों के ऊपर उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिसके बाद वहाँ पर इंतखाबात हुए और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने राब्ता ऐप के थ्रू वोट किया और तहरीक इंसाफ के इंतखाबात को मुकम्मल किया। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन गौहर खान सामने आए और उन्होंने तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लिया। बहरहाल उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तमाम रिपोर्ट को जमा करवाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यही कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उस तरह नहीं करवाए गए जिस तरह की हमने आपसे उम्मीद की थी, तो हम इस इलेक्शन को कलअदम करार देते हैं। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से ये बात पहले ही कह दी गई थी कि तहरीक इंसाफ ने पिछले 5 साल से जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं वो भी उस तरह नहीं करवाए गए जिस तरह आइन कहता है। तो बहरहाल एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखने की भरपूर और आखिरी कोशिश भी कर दी गई है। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इंतखाबात से चंद रोज़ कबल तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेना ये उस साजिश का हिस्सा है कि जिसके अंदर तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखना है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि वो ज़्यादा देर तक फैसले को महफूज ना रखे और एक दिन के अंदर अंदर ये फैसला सुनाए, जो आज उन्होंने फैसला सुना दिया। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि ये मामला अदालत के अंदर जाएगा और देखा ये जाएगा कि क्या तहरीक इंसाफ अदालत के अंदर अपने केस को परस्यू कर सकती है या इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। क्योंकि बज़ाहिर तौर पर यही नज़र आ रहा है कि अगर ये फैसला अदालत के अंदर जाएगा तो अदालत इसको पहली या दूसरी समात के अंदर ही कलअदम करार दे देगी, क्योंकि इसके अंदर वाज़ेह तौर पर एक जानिबदारी नज़र आ रही है और ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखना है। तो बहरहाल ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का माहौल है, इलेक्शन मुहिम जारी है, मगर तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मामले में फंसी है कि क्या वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तवक्को के ऐन मुताबिक फैसला सुनाया गया और सबको इसी चीज़ की उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने देगा। इसके अलावा अगर हम दूसरी जमातों के हवाले से बात करें तो दूसरी जमातों के अंदर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का तस्वुर है, मगर आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसी भी जमात से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसील नहीं मांगी गई, जबकि तमाम जमातें आइन के अंदर रहते हुए इंतखाबात करवाने की पाबंद हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर ये पाबंदी लाजिम करार दी गई कि वो इंतखाबात करवाए, जबकि मुस्लिम लीग नून ने बग़ैर किसी मुकाबले के ही अपने पार्टी के ओहदों को फुलफिल कर दिया और मुस्लिम लीग नून ने उस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन में जमा कराया
لگایا جس کے بعد کسی قسم کا سوال ان سے نہیں پوچھا گیا۔ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بہت سی تنقید کی جا چکی ہے اور الیکشن کمیشن کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا، چاہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہو یا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس ہو۔ جس طرح الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا وہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو آج توقع کے عین مطابق تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے آئین و قانون کے مطابق پارٹی کے اندر انتخابات کروائے، کارکنان نے خود ووٹ کیا، عمران خان نے گوہر خان کو خود نامزد کیا اور وہ عبوری چیئرمین منتخب ہوئے۔ لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف بلے کا نشان واپس لے سکے گی یا نہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اب یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جائے گا، پھر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے ریلیف نہیں ملے گا تو شاید تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گی اور اپنا مقدمہ پیش کرے گی۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کریں تو امید یہی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق کسی بھی قسم کا ریلیف تحریک انصاف کو نہیں دیں گے، یا اس کے علاوہ یہ آپشن استعمال کی جائے گی کہ دلائل سن لیے جائیں گے اور فیصلے کو محفوظ کر لیا جائے گا، پھر الیکشن سے چند روز قبل وہ فیصلہ سنا کر تحریک انصاف کو مکمل طور پر ہی انتخابات سے باہر کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنا بلے کا نشان واپس لے سکے گی، کیونکہ ایک چیز آپ کو واضح کرتا چلوں، تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات سے باہر رکھنا تھا۔ آج انہوں نے اپنا آخری پتہ کھیل دیا ہے اور تحریک انصاف اس وقت، اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت تک تحریک انصاف انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی۔ سادے الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو تحریک انصاف انتخابات سے باہر ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے، کیا تحریک انصاف الیکشن لڑنے کی اہل ہوگی، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ تو نہیں کروائے جا سکیں گے اتنے کم وقت کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف عدالت میں جا کر یہ موقف رکھے گی کہ عام انتخابات گزر جانے کے بعد پارٹی کے اندر الیکشنز کروائے جائیں گے، تو اب آنے والے وقت کے اندر سارے معاملات کلیئر ہوں گے۔ لیکن جس طریقے سے آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے وہ بالکل توقع کے عین مطابق ہے۔ اس کے علاوہ آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سائفر کیس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ توقع کے عین مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے سائفر کیس کے اندر تمام دلائل سنے اور آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ اگر آج کی سماعت کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں تو آج جسٹس اطہر من اللہ نے جس طریقے سے ایگریسو ریمارکس دیے اس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان نہ تو کسی جرم میں ملوث پائے گئے ہیں، نہ ہی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو عمران خان کو اس سیکرٹ ایکٹ کے تحت پھانسی کی سزا دینے کی کوشش کی گئی تھی، مگر آج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس طرح اس کے اندر سزائے موت کی جو دفعات ہیں وہ شامل کر لی، جبکہ اس کے اندر سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہی نہیں گئی۔ جب ایک سائفر ڈی کلاسیفائی ہو جائے تو وہ سائفر نہیں رہتا۔ یاد رہے، سائفر اس کاغذ کو کہا جاتا ہے یا اس دستاویز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر دو ممالک آپس میں رابطہ قائم کرتے ہیں، لیکن جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جب ایک سائفر ڈی کلاسیفائی ہو جائے تو وہ سائفر نہیں رہتا۔ تو بہرحال عمران خان کسی بھی جرم کے اندر ملوث نہیں ہے، نہ ہی شاہ محمود قریشی کسی جرم کے اندر ملوث ہیں، نہ ہی انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو عمران خان معصوم ہیں، انہوں نے کسی بھی قسم کا جرم نہیں کیا، تو ان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے بھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں انہوں نے یہ فیصلہ کس طریقے سے سنا دیا اور سائفر کا جو ٹرائل ہے اس کو قانونی قرار دے دیا۔ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو جب عدالت کے احاطے سے اٹھایا گیا اس کارروائی کو بھی قانونی قرار دے دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حرکت کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے عمران خان کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو آج ایک بار پھر جسٹس عامر فاروق کا جو فیصلہ ہے اس کو معطل کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سائفر کیس ایک وہ کیس تھا جس کے اندر کوشش یہ کی گئی تھی کہ عمران خان کو 14 سے 20 سال کی قید کی سزا سنائی جائے گی، مگر آج جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سائفر کیس کو اڑا کر رکھ دیا تو یہ چیز واضح ہو چکی ہے جو ٹرائل ان کا کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد ہی ختم کی جاتی ہے۔ تو بہرحال آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ سائفر کیس ایک بوگس کیس ہے جس کے اندر آج جسٹس اطہر من
امن اللہ کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا کہ عمران خان نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بہرحال آج ایک واضح حکم سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا کہ عمران خان سائفر کیس کے اندر ملوث نہیں ہے اور انہوں نے نہ ہی کسی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ آج سماعت کے دوران انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور ان کی جس طریقے سے وہ معاملات کو لے کر چل رہے ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کی۔ بہرحال آج جو 2 رکنی بینچ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا وہ 2-0 سے سنایا گیا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ تو کوشش یہی کی گئی تھی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جیل کے اندر رکھا جائے۔ مین ان کا ٹارگٹ عمران خان تھے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے اور تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کر دیا جائے۔ بہرحال اس وقت عمران خان کے اوپر جو ایک بڑی تلوار لٹک رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک جو تحریک انصاف کے لیے مسئلہ اب درپیش ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف بلے کا نشان واپس لے سکے گی، کیونکہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا تھا کہ 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ سنائے گی، تو آج انہوں نے فیصلہ سنایا۔ اب انتخابات میں کچھ وقت ہے تو امید یہی ہے کہ تحریک انصاف عدالت کے اندر جا کر بلے کا نشان ان سے واپس لے لے گی اور عدالت کی جانب سے یہ کہا جائے جیسے ہی عام انتخابات ختم ہوتے ہیں اس کے فوراً بعد تحریک انصاف اپنے پارٹی کے اندر الیکشن کروائے۔ توقع اسی چیز کی ہے، لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جس طریقے سے تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان ایک بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، تو مقابلہ تب ہی ہوگا جب ان کو میدان میں جانے دیا جائے گا اور انتخابات کا مزہ بھی اسی وقت آئے گا۔ جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے اوپر جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتے ہیں ان کے وکلاء کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آج اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن سے جواب مانگا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا ہے مگر الیکشن کمیشن آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے۔ تو بہرحال آج ایک تاریخی دن تھا اس حوالے سے کہ سائفر کیس جس کے اندر عمران خان کو 14 سے 20 سال قید کی سزا ہو سکتی تھی، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان نے کسی بھی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی، عمران خان نے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا، عمران خان معصوم ہے، اسی لیے ان کی ضمانت کو منظور کیا جاتا ہے۔ تو اب آج کی سماعت کے بعد جو سائفر کیس ہے وہ مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر ٹرائل کو دوبارہ سے آغاز کیا جاتا ہے یا سائفر کیس کے اندر عمران خان کو مکمل طور پر ہی ریلیز دے دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آج ایک بار پھر پیغام یہی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر استحکام چاہتے ہیں تو صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں، تمام جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، یہ نہ ہو کہ ایک جماعت سے اس کا بلے کا نشان لے لیا جائے اور اس کو میدان میں ہی نہ اترنے دیا جائے جبکہ وہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہو۔ تو بہرحال اگر پاکستان کے اندر استحکام چاہتے ہیں تمام جماعتوں کو موقع دیا جائے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں اور عوام جس کو ووٹ دے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو یا تحریک انصاف ہو، اس کو حکومت بنانے دی جائے۔ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو انتخابات میں موقع دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف ہی پاکستان کے اندر حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ والسلام۔